7 कलीसियाएं। पैगाम नंबर 7। मुकाशिफा 2 बाब 8 से 11 आयत। और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैनुल अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कोंगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। खुदा के हुजूर रूहानी तौर पर जान देने तक वफादार रहना क्या है? खुदा को खुश करने के लिए आपको ये फैसला जरूर करना है कि दुनिया के साथ समझौता नहीं करना और हर तरह की बुराई से इज्तनाब बरतना है, ताकि गुनाह के खिलाफ जदोजहद में खून बहाने तक मुदाफियत हो। तब आपकी खुद ही फना हो जाती है और सिर्फ खुदा का कलाम जो कि सच्चाई है आपके दिल में रहेगा और आप पूरी तरह कलाम इलाही के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। उनके लिए जो शर्मनाक नजात पाते हैं, बहिश्त में कोई ताज नहीं। वो जो पहली बादशाही में जाते हैं लाफानी ताज पाएंगे। वो जो दूसरी बादशाही में जाते हैं अजमत का ताज पाएंगे। तीसरी बादशाही वो मकाम है जहां वो मुकद्दस लोग जाएंगे जो खुदा से इंतहा की मोहब्बत करते हैं। उनको जिंदगी का ताज दिया जाएगा। और आखिर में वो लोग जो नई यरूशलेम में जाते हैं, उनको निहायत खूबसूरत और जलाली ताज दिया जाएगा। ये मुकाशिफा 4 बाब की 4 आयत में लिखा सोने का ताज है और दूसरा तिमोथियस 4 बाब की 8 आयत में लिखा रास्तबाजी का ताज है। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और तमाम GCN TV के नाजरीन, गुज़श्ता पैगाम में सुमरना की कलीसिया को दिए गए कलाम के जरिए से हमने इस कलीसिया को सौंपे गए शिमाली कोरिया मिशन का मुशाहिदा किया। मैं आपको बताता हूं कि इस तबलीगी काम के दौरान हमें कई किस्म की तकलीफ आएंगी और किस तरह इनका इख्तिताम होगा। जब वक्त आएगा तो हम खुले दरवाजे के जरिए शिमाली कोरिया में दाखिल होंगे और खुदा की जबरदस्त ताकत के कामों के साथ इंजील का पैगाम सुनाएंगे। लेकिन जल्द ही ये दरवाजा बंद हो जाएगा और तबलीगी काम में रुकावटें आएंगी। मैं आपको बता चुका हूं कि शिमाली कोरिया इसके दरवाजे बंद कर सकता है, क्योंकि वो अपने निजाम के लिए इसे एक बड़ा खतरा समझता है। इस अमल के दौरान हम मुसीबत और तकलीफ से गुजरेंगे और कुछ जेल में भी डाल दिए जाएंगे। चूंकि शिमाली कोरिया की हुकूमत इंजील की बशारत और मुजज़ात के ज़ुहूर के सबब से चौंक जाएगी, इसलिए वो कैद में डाले गए लोगों को मारने में और उनके साथ नारवा सलूक रखने में
کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں کرے گی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ 10 دن وہ وقت ہے جو شہادت سے پہلے کا ہے۔ نہ صرف شمالی کوریا میں شہادت، بلکہ دنیا میں ہر جگہ خدا کے دنوں سے لے کر اب تک 10 دنوں کے بارے میں نے یہی آپ کو بتایا تھا۔ اور جب کوئی شہادت کے لیے وفادار ہوتا ہے تو اسے کس قسم کی برکت دی جائے گی؟ یہ خدا کے کلام میں مرقوم ہے، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ وہ تاج ہے جو زندگی کا تاج ہے، جو انہیں دیا جائے گا جو ایمان کے چوتھے درجے پر پہنچتے ہیں، وہ مقدس لوگ جو تیسری بادشاہت میں جانے کو ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو خدا کی راہ میں مر گئے وہ صرف تیسری بادشاہی میں ہی جا سکتے ہیں۔ اگر وہ خدا کے تمام گھر میں وفادار رہے، وہ بھی نئی یروشلم میں جا سکتے ہیں۔ دراصل تیسری بادشاہی میں داخل ہونا آسان کام نہیں ہے، بالکل ایسا مشکل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن انہیں گناہ کے خلاف کوشش کرنی ہے اور لہو بہانے کی حد تک جدوجہد کر کے برائی سے اجتناب کرنا ہے۔ جبکہ اگر ایک شہید کے طور پر مر کر بھی وہ اپنی جسمانی زندگی خدا کے لیے قربان کر سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لہو کی حفاظت میں رہتے ہوئے گناہ کا مقابلہ کرتے ہیں اور بالآخر مقدسیت کو پا لیتے ہیں۔ اس لیے تیسری بادشاہی کی عظمت ان کو دی جائے گی جو خدا کی راہ میں مر جاتے ہیں۔ جب وہ خدا کے لیے جان گنوا سکتے ہیں تو کیا وہ اپنی طویل مسیحی زندگی میں مقدس کیے جا سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کہ وہ نئی یروشلم کی تلاش بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نئی یروشلم کی عظمت کو جانتے ہیں، یا کم از کم تیسری بادشاہت کی عظمت کو، تو آپ جان جائیں گے کہ کس قدر بابرکت تیسری بادشاہت یا بلند مقام پانا ہے کہ جب آپ شہادت کی موت مر جائیں۔ خدا کی راہ میں مرنا آسان نہیں، لیکن ایک بار ایسا ایمان سے ہو تو آسمان پر جلال جہاں ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے بہت عظیم ہوگا۔ ان مقامات میں جہاں انجیل کی منادی کی گئی تھی، کتنے ایمان کے آباء و اجداد نے لہو بہایا، سولی چڑھے، شیروں کے آگے پھینکے گئے اور خدا کی راہ میں جان دی۔ بہت سے کورین لوگوں کو سولی پر چڑھایا گیا۔ یہ وہ تھے جن کا ایمان بلند ترین تھا کہ وہ خدا کی راہ میں جان دیں۔ وہ کیوں تیسری بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ وہ اس سے بھی بہترین جگہ پر جا سکتے ہیں۔ لہٰذا مہربانی فرما کر یہ جان جائیں کہ کتنا عظیم اور باعث مسرت ہے کہ آپ برائی کی ہر قسم سے اجتناب کریں اور جان دینے تک شمالی کوریا تحریک کے ساتھ وفادار رہیں۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا تبلیغ میں شہادت مسلسل برکات مہیا کرتی رہے گی۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ان کے درمیان جو اس طرح کی شہادت دیکھیں گے، وہاں بہت سے لوگ ہوں گے جو انجیل کو پھیلانے کے لیے مرے ہوئے گندم کے دانے کے مانند بن جائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ باہر سے کوئی وہاں اندر جاتا ہے کہ شہادت کے ارادے سے انجیل کی منادی کرے، لیکن یہ بہت بڑی طاقت بن جائے گی اگر اندر کے لوگ اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اسی ارادے سے انجیل کو پھیلائیں۔ چند لوگوں کی شہادت انجیل کی بشارت آگ کی طرح پھیلانے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ شہادت خود ایک عظیم انعام ہے، لیکن جب سے لاتعداد روح کی نجات کا اس پر اختیار ہے، یہ عظیم ہو گئی ہے۔ اس کے لیے دیا گیا انعام بھی نہایت عظیم ہوگا۔ پھر بہت سے ارکان کو جنہیں شمالی کوریا تبلیغ میں خدمت نہیں دی گئی، زندگی کا تاج اور اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ اور اب سے میں سمرنا کی کلیسیا کو دیے گئے کلام کا بنیادی مطلب بیان کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ جس طرح میں نے گزشتہ پیغام میں وضاحت کی کہ ابلیس ایسی شیطانی روح ہے جو لوگوں میں گناہ کو عمل میں لانے کی وجہ بنتا ہے، اور وہ گناہ کے عوض مصیبت اور ایذا رسانی کا شکار ہوتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو،
دشمن ابلیس ہر کسی کو قید اور آزمائش میں نہیں ڈال سکتا۔ قید خانہ ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کو کسی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر سزا بھگتنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ لہٰذا قید خانے کی موجودگی قانون کی موجودگی اور قانون چلانے والوں کو ثابت کرتی ہے۔ جس طرح اس دنیا میں قانون موجود ہے اور کسی گناہ کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا جاتا ہے، روحانی مملکت میں قانون موجود ہے۔ جب لوگ سچائی کے ساتھ رہتے ہیں تو خدا کی طرف سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن جب وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں دشمن ابلیس اور شیطان کی طرف سے مصیبت اور ٹھوکر ملتی ہے۔ وہ سچائی کی خلاف ورزی کرنے کی قیمت چکاتے اور گناہ کرتے ہیں، خاص طور پر جسمانی فعل جو کہ گناہ ہے اور ابلیس کے ورغلانے کے سبب سے ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سخت سزا ملتی ہے۔ اس بات کے حوالے سے خدا نے فرمایا ہے کہ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے۔ ہر شخص کو ملنے والی ایذا رسانی نہ صرف اس کے ایمان کے معیار بلکہ اس پر لگے گئے الزامات کی مناسبت سے بھی ہوگی، اور اگرچہ لوگ پھر بھی وہی گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے سزا مختلف ہوگی، جن کا پختہ ایمان ہے اور جن کا بلند درجے کا ایمان نہیں ہے۔ اور اگر وہی گناہ مبتدی ایمان رکھنے والے اور اچھے ایماندار شخص دونوں نے کیا ہو تو دونوں کے لیے گناہ کی کشش مختلف ہوگی۔ لوقا 12 باب 47 سے 48 آیت میں لکھا ہے، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا۔ کیونکہ یہ نوکر اپنے مالک کی مرضی سے واقف تھا، اس لیے اسے مار پڑی۔ مگر جس نے یہ نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے، وہ تھوڑی مار کھائے گا، اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کریں گے۔ مہربانی فرما کر بائبل کا مطالعہ کیجیے۔ عبرانیوں 6 باب اور 10 باب، باب نمبر 9 اور 10۔ عبرانیوں باب 6 یا 10 پڑھیے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیوں وہ لوگ بچائے نہیں جا سکتے جو جسمانی کام کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے پاک روح کا تجربہ کیا اور خدا کی طاقت کا بھی۔ ان کے پاس ایمان تھا، جبکہ وہ جسمانی کام کرتے ہیں جو کہ ایماندار شخص کو کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ وہ برطرف کیے گئے، انہوں نے جان بوجھ کر گناہ کیا۔ ایسا خداوند کو دوبارہ مصلوب کرنا ہے۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ وہ نہیں بچائے جائیں گے۔ لیکن اگر وہی گناہ جو لوگوں کو موت کی طرف لے جاتے ہیں ایماندار لوگ کرنے لگیں جن کا ایمان کمزور ہے، تو جن کا ایمان معیاری نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بچائے نہیں جا سکتے۔ اگر وہ توبہ کریں اور واپس مڑیں تو وہ بچ سکتے ہیں۔ وہ ابھی تک ایمان کے درجے پر نہیں پہنچے، بالکل جیسے ایمان رکھنا اور ایمان نہ رکھنا مختلف ہے۔ اسی طرح جس نوکر کو اپنے مالک کی مرضی کا پتہ تھا اور اس نے ویسا عمل نہ کیا، اسے بہت مار پڑے گی۔ لیکن جس کو علم نہیں تھا اور اس نے ویسے سے کام کیے، اسے بھی مار پڑے گی، لیکن کم۔ آپ کا اعلیٰ ترین ایمان آپ کا اعلیٰ ترین عہدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب ان کے ایمان کے پیمانوں میں اس قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں تو خدا ان کے بلند ترین ایمان کو بلند ترین امتحان کے لیے بلاتا ہے۔ وہ جنہوں نے اپنے مالک کی مرضی جانی اور اس کی مرضی کے مطابق عمل نہ کیا، دوسرے لفظوں میں وہ جو خدا کی مرضی کو جانتے اور اس کو عمل میں نہیں لاتے، عظیم امتحان کے لیے بلائے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ایماندار ہیں، جب وہ اپنے کاموں سے وفادار نہیں تھے تو وہ بیماریوں، مشکلوں اور مصیبتوں میں پڑے رہتے تھے۔ جب سے ان کے پاس ایمان ہے، ان کو جان لینا ہے کہ انہیں وفادار ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنے خدا کے دیے گئے کاموں میں وفادار نہ تھے، لیکن وہ سست تھے۔ پس خدا نے انہیں رد کیا اور تب وہ بیماریوں اور مصیبتوں اور آفتوں میں گھر گئے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ان سب سے اور زیادہ سوال کرے گا جن کو زیادہ دیا گیا۔ یعقوب 3 باب پہلی آیت میں دیکھا ہے، اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔
اگر آپ استاد بنتے ہیں کیونکہ آپ کا ایمان دوسروں سے کہیں زیادہ ہے تو آپ کو کلام الہی کے مطابق زیادہ بے عیب اعمال ضرور ظاہر کرنے چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو مصیبتیں اور ٹھوکریں آپ کا پیچھا کریں گی۔ گناہ کی کشش کے مطابق مصیبتیں اور ٹھوکریں مختلف ہوں گی، تو کیا یہ ایمان کے پیمانے کے مطابق ہوگا؟ کچھ جلد فنا ہو جائیں گے، کچھ فنا ہونے کے قریب آئیں گے جیسے ہی وہ توبہ کریں اور واپس مڑیں۔ اس کے برعکس کچھ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے لیے آپ کو معاوضہ ادا کرنا ہوگا، چاہے آپ توبہ کریں اور واپس لوٹ آئیں۔ مجھے کتابوں کی بہت سی اشاعت لینا ہوں گی اس قسم کے حالات کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اگر عمومی طور پر معاملات پر غور کیا جائے تو بائبل فرماتی ہے کہ آزمائش 10 دن پر محیط ہوگی۔ 10 کا ہندسہ بھرا ہوا ہندسہ ہے، کنارے تک بھرا ہوا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا 10 کا ہندسہ اشارہ کرتا ہے کہ اس میں تمام حالات موجود ہیں۔ 10 دن تک مصیبتیں، اس میں موجود وہ تمام تر مصیبتیں یا ٹھوکریں ہیں جو کہ کیے گئے گناہ کی قیمت ہیں۔ تو آخر کار 10 دن کی مصیبتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمام مصیبتوں کی بنیادی شبیہ اس دنیا میں اٹھائی جا سکتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلام خدا میں تمام پیغامات موجود ہیں، کس طرح برکت اور لعنت آ سکتی ہے، کس طرح ہر چیز اقبال مند ہو سکتی ہے، اور کس طرح لوگ مصیبتوں یا ٹھوکروں کو بلاتے اور ان میں گرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود خدا کے خادم اور کلیسیا کے کارکن جو کہ استاد کی حیثیت سے درست طریقے سے نہیں سکھاتے، اسی وجہ سے لوگ اب تک مصیبتوں یا ٹھوکروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ایک میاں بیوی میرے دفتر آئے اور مجھے شوہر نے گواہی بتائی۔ اس نے اپنی بیماری سے 4 سال پیشتر شفا پائی تھی۔ 4 سال پہلے، اس سے پیشتر کہ وہ اس کلیسیا میں آتے، وہ ذہنی دباؤ اور معدے کی بیماری میں مبتلا تھا، اور مزید برآں اس کی ماں بیمار تھی اور اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کو ایک بیمہ کمپنی میں ملازمت ملی، لیکن 3 ماہ تک اسے کوئی گاہک نہ ملا، ایک بھی نہیں۔ وہ نوبہتا تھا اور اس کی ماں طویل عرصہ سے بیمار تھی، اس کے پاس کوئی امید نہ تھی۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی انگلیاں بھی نہ چلا پاتا تھا۔ اس کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہ تھا، وہ صرف مرنا چاہتا تھا، وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ تب اس نے جانا کہ اس کی کمپنی میں موجود پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر کے کارکن مانمن کلیسیا کے رکن تھے۔ اس کی بہن اس کلیسیا کی رکن تھی، اور بہت لمبا عرصہ پہلے وہ خود بھی ایک جوان سرگرم رکن تھا، اور وہ میرا مطلب ہے کہ اس کی بہن یوتھ مشن کی ممبر تھی، وہ بڑی مستعد کارکن تھی۔ پھر وہ اس کلیسیا میں واپس لوٹا اور 4 سال پہلے وہ اس کلیسیا میں درج ہو گیا۔ جمعے کی تمام رات کی عبادت کے دوران تب اس کو اپنی ذہنی دباؤ سے شفا مل گئی، اور تب وہ اپنے معدے کی بیماری سے بھی شفا پا گیا۔ اس کے بعد اس نے ہدیہ جات تیار کیے اور پھر مجھ سے دعا کروائی، برکت کی دعا۔ پھر اسے موکل اکٹھا کرنا شروع کیے اور وہ کچھ معاہدے بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ تب وہ ایمان لایا۔ اب اس نے وہ کیا ہے کہ اور برکات حاصل کر سکے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہدیے کے طور پر اپنی کمائی میں سے 2/3 دے گا، کیونکہ اس کا کاروبار چل پڑا تھا۔ تو پھر اس نے کئی کامیاب معاہدے کیے اور اس نے 3/3 دینے کا وعدہ کیا اور بہت زیادہ برکت پائی۔ لیکن جب سے وہ مبتدی یقین کرنے والا ہے، اس نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا،
اور حقیقتاً وہ دوبارہ مشکلات میں گر گیا ہے. پھر وہ میرے پاس آیا اور میرے سامنے توبہ کی. اس نے کہا میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا لیکن میں کروں گا, میں ہدیہ جات دوں گا, برکت کی دعا کرواؤں گا اور میں اپنی کمائی کا 3/3 دوں گا. اب وہ اور اس کی بیوی میرے دفتر آتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ دہیہ کی دے رہا ہے اور اس نے مجھے رقم کے ذریعے جواب دیا. یہ اس کی کمائی کا 10واں حصہ تھا اور پھر وعدے کے مطابق اس نے زیادہ دینا شروع کیا. میں اس کی ہدیہ جات گن پاتا. وہ خدا سے زبردست برکات حاصل کر رہا ہے. اس کی آمدنی بڑھ رہی ہے. وہ برکت حاصل کرنے کا راز جانتے ہیں. وہ ہر ماہ میرے پاس آتے ہیں اور برکت کی دعا کرواتے ہیں. جب بھی اسے کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا ہوتا ہے وہ میرے پاس ہر ہفتے آتا اور مجھ سے دعا کرواتا ہے. پچھلے سال کی نسبت اس کی دہیہ کی 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے کلام میں برکت پانے کے راز موجود ہیں. آپ کو بس اپنی زندگی ایمان کے ذریعے سے گزارنی ہے. لیکن جب تک آپ عمل نہیں کرتے آپ خدا سے برکت نہیں پاتے. آپ کی اور دوسروں کی صحت اچھی ہو جائے گی جیسا کہ نئے اور پرانے عہد میں درج ہے. میں نے ان میاں اور بیوی سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ بحث کرتے ہیں. انہوں نے کہا بڑے عرصے سے بحث نہیں کرتے. اب انہوں نے کہا کہ اب وہ بہت خوش ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کون کس سے جیتتا تھا. بیوی نے کہا کہ وہ خود. میرے خیال میں میاں اچھا تھا. وہ بیمار تھا اور اپنے ہی گھرانے کو سنبھال نہیں سکتا تھا لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تھا اور اب وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے اور اب وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہے. ہمارا خدا کتنا اچھا ہے. محبت اور سچائی کا خدا تب تک ہمیں برکات دیتا ہے جب تک ہم اس کے کلام پر زندگی بسر کرتے ہیں. 4 سال پہلے اسے ذہنی دباؤ اور معدے کی بیماری تھی. اس کی ماں بیمار پڑی تھی اور اس کی نئی شادی ہوئی تھی. وہ اپنے ہی گھرانے کو سنبھال نہ سکتا تھا. 3 ماہ کے لیے وہ اپنی بیمہ کمپنی کے لیے کوئی معاہدہ نہ کر سکا. لیکن خدا سے ملنے کے بعد وہ کلام خدا کے مطابق جیا, دعا کی, ہدیہ جات دیے اور تابع داری کی. پھر وہ کثرت سے برکت لینے آیا اور وہ صحت مند ہو گیا. مثال کے طور پر جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا پر یقین رکھنے کی وجہ سے غیر مشروط طور پر بچائے جائیں گے, وہ لوگ اب تک گناہ کر رہے ہیں اور وہ مکمل دہیہ کی نہیں دیتے یا خدا کے دن کو مقدس نہیں ٹھہراتے, تو وہ بہت سے حادثات اور مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں. لیکن اب بھی ان کو اندازہ نہیں کہ کیوں ان کو اس طرح کی مشکلوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اور حقیقتاً وہ واپس نہیں مڑ سکتے. لیکن مکمل دہیہ کی دینا اور خدا کے دن کو مقدس ٹھہرانا خود میں ہر کسی کے نجات کی ضمانت نہیں دے سکتے. اگر آپ اس قسم کے ایمان کے درجے میں نئے آنے والوں کے درجے کو عبور کرتے ہوئے صرف مکمل دہیہ کی دیتے اور خدا کے دن کو مقدس ٹھہراتے ہیں تو یہ نہ سوچیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا لی ہے. آپ کا ایمان جس پختگی سے بڑھتا ہے تو خدا کے سامنے مزید کام آپ کو سونپے جاتے ہیں. جب آپ نئے تھے تو خدمت کے دوران یا دعا کے وقت یا جب آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہوتے تھے تو آپ دل کی گہرائیوں سے شادمان اور شکر گزاری کرتے تھے. لیکن اگرچہ آپ کا ایمان بڑھ چکا ہے, اگر آپ پرستش کریں, دعا اور دوسروں کی مدد بغیر سوچے سمجھے کریں تو آپ کو ایسا ہی کرنا ہے. آپ کو یہ ضرور جاننا ہے کہ یہ پہلے سے ہی آپ کے اور خدا کے درمیان باڑ بن چکا ہے. آپ کے اور خدا کے درمیان باڑ بن چکا ہے. کچھ صرف ایک بار ہی دعا کروانے سے شفا پا گئے, لیکن دوسرے بہت بار دعا کروانے پر بھی شفا یاب نہیں ہوئے. ایک خاتون تھی, آج وہ بہت بار مجھ سے دعا کروانے پر بھی شفا یاب نہیں ہوئی. اس کا جسم ہر طرف سے بیمار تھا. میں نے اس سے کہا, آپ ہر وقت کیوں پریشان رہتی ہیں؟ آپ ہر حالت میں کیوں شکر گزار نہیں ہوتی؟ تب اس کا چہرہ اور بھی اداس اور پریشان ہو گیا.
خدا ہمیں شادمان ہونا، دعا کرنا اور شکر گزاری کرنا بتاتا ہے، لیکن اس کا چہرہ رونے لائق تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہر وقت بیمار رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کا خاوند اسے بہت تکلیف دے رہا ہے، اس کا شوہر اسے تکلیف دیتا ہے جب وہ روزے میں بھی ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے شوہر کے پاس نوکری ہے، اور اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ تکلیفوں پر قابو پانے کے لیے روزہ رکھنا اچھا ہے، اور میں نے اسے پوچھا کہ اس کا پورا جسم بیمار کیوں ہے۔ اس کو یہ جاننا ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ خدا کا کلام یہ ہے، ہر وقت شادمان رہو، تب بھی جب آپ مشکلات سے گزر رہے ہوں، اور تب بھی جب آپ تکلیف زدہ ہوں، شادمان ہوں اور ہر حال میں شکر گزاری کریں۔ آپ کو شکر گزاری اور شادمان ہونے کے مقصد کا علم ہونا چاہیے۔ مسان مانمن چرچ کے ایک ایلڈر نے اپنی بیوی کے سیریبرل ہیمریج کے لیے دعا کروائی اور وہ شفا پا گئی۔ اس کی ماں کچھ 70 سال کی عمر کی تھی اور سرطان کے آخری مراحل میں تھی۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ صحت یاب ہونا ناممکن ہے، لیکن مجھ سے ایک بار دعا کروانے کے بعد وہ شفا یاب ہو گئی۔ اگرچہ وہ سرطان کے آخری حصے میں تھی، اس نے ایک ہی دعا سے شفا پائی۔ لیکن وہ خاتون جو میرے دعا کرنے سے پہلے سامنے روئی، میں امید کرتا ہوں کہ وہ علامت کو جان سکتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ خدا کے لیے کتنا ہی روئیں، خدا کام نہیں کرے گا۔ جب آپ تکلیف میں ہوں تو میں نے آپ کو کیا کرنے کے لیے کہا ہے؟ تب کیا ہو اگر آپ شادمان ہونے کے باوجود بھی تکلیف زدہ ہوں؟ اگر آپ خدا کے نام کے لیے تکلیف زدہ ہوئے تو کیا؟ متی کا 5 باب پڑھیے، مبارک بادیوں کا حوالہ پڑھیے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہارے نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اگر آپ خدا پر یقین کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کرنا چاہیے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا؟ کیا ہوگا جب آپ کلام خدا کے مطابق زندگی نہیں گزارتے؟ آپ تو کلام کے برعکس جیتے ہیں۔ پھر خدا کس طرح آپ پر کام کر سکتا ہے؟ آپ دعا کروانے کے باوجود شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس مثبت لب ہونے چاہیے اور شادمانی اور شکر گزاری کیجیے، پھر آپ روح میں آ سکتے ہیں، اور ایک بار آپ ایسا کریں تب کچھ حل ہو جائے گا۔ میں تو اب بھی پورے جسم میں بیمار ہوں، برائے مہربانی مثبت سوچ رکھیے۔ جب آپ روح میں آ جاتے ہیں تو سب مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آراستگی ضرور آپ کے ایمان کو پختہ کرے گی۔ لہٰذا آپ کو ضرور اپنے آپ کو سچائی اور سب کچھ میں ڈٹے رہنا ہے، چاہے یہ کتنا معمولی ہو۔ آپ کو یہ نہیں بولنا ہے اگر یہ آپ کو پھانس سکتا ہے، اور آپ کو ہر کسی سے صلح میں رہنے کی سخت کوشش ضرور کرنی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب آپ روح اور روشنی میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان کوشش کرے گا کہ آپ کو ہر چھوٹی چیز کے لیے بھی الزام دے اور آپ کے ساتھ دخل اندازی کرے۔ میں نے اس مقام سے بہت بار آپ کو اس روحانی اصول کے بارے میں بتایا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس حالت میں بیماری آتی ہے، اور تفصیل میں بھی، کیونکہ کچھ بیماریاں آتی ہیں، کسی حالت میں کس طرح کی بیماریاں آد بوجھتی ہیں، اور بہت کچھ۔ مالی مشکلات کیوں آتی ہیں؟ گھرانہ کیوں اس طرح اور اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتا ہے؟ کس پیشے میں آپ کو ضرور پیچھے دیکھنا ہے جب مصیبتیں یا تکالیف آتی ہیں؟ میں نے سب کچھ واضح طور پر بیان کیا۔ اگر آپ کچھ الفاظ پر غور کریں کہ جب آپ مصیبتوں سے دوچار ہیں تو آپ صحیح طور پر جان سکتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا اور اس کے لیے کیا وجہ رہی ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ مصیبت سے کس طرح باہر آنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہ سے توبہ کرنی ہے اور اس سے واپس لوٹنا ہے۔ آپ کو اپنے اور خدا کے درمیان رکاوٹ کو ضرور توڑنا ہے، اور تب آپ کو خدا کے کلام میں ضرور مضبوط ہونا اور خدا کی نظر میں ایماندار رہنا ہے۔
لیکن خدا صرف جسمانی ایمانداری نہیں چاہتا بلکہ وفاداری بھی. جب وہ کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ، تو وہ نہ صرف جسمانی زندگی چھوڑنے کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ ایمانداری بھی چاہتا ہے. وہ ہم سے روحانی ایمانداری کا بھی تقاضا کرتا ہے. لیکن پھر خدا کے سامنے روحانی طور پر جان دینے تک وفادار رہنا کیا ہے؟ اس زمین پر جب ہم اپنی زندگیاں بتا لیتے ہیں اور خدا باپ کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جتنی بھی خدا سے مشابہت رکھتے ہیں اور جس قدر ہم خود کو روح اور روشنی میں سنوارتے ہیں، اسی کی مناسبت سے ہم سب کو رہنے کا مقام اور رحمت سے نوازا جائے گا. نہ تو ہم سب کو تاج ملے گا اور نہ ہی ہم سب ایک طرح کا تاج پہنیں گے. انصاف کا خدا جو ہمیں وجہ بناتا ہے کہ ہم اجر پائیں، جو ہم بوئیں وہ رحمتیں دیتا ہے، بہتر رہنے کے مقام اور دوسرے بہترین انعامات، اس پر منحصر ہے کہ ہم ایمان سے کس قدر خدا کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں. اگر وہ جو ناپائیدار ایمان کی زندگی جیے اور وہ جو خدا کے سامنے جان دینے تک وفادار رہے ایک طرح کا سلوک آسمان پر پاتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے خدا نے آسمان کو تقسیم کر دیا اور عظمت اور تاج تیار کیا جو ہر خوبصورت مقام کے لیے مستقل ہے. اس لیے میں صرف خلاصے میں تاج کے بارے میں بیان کروں گا جو کہ ہر رہنے کے مقام پر دیے جائیں گے. پہلا، جو آسمان پر شرمناک نجات پاتے ہیں ان کے لیے کوئی تاج نہیں ہے. ان کے بچائے جانے کے لیے کافی ایمان ہے. جب سے انہوں نے کوئی رحمتیں اکٹھی نہیں کی، انہیں کوئی بھی تاج نہیں دیا جائے گا. اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے عرصے سے وفادار رہے، یا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پیدائشی مسیحی تھے. اگر آپ نے جسمانی کام کیے اور پھر آپ توبہ اور نجات حاصل کرتے ہیں یا بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے مکمل طور پر توبہ کریں اور بچائے جائیں، تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ آسمان میں جائیں گے کیونکہ آپ بس بچائے جا چکے ہیں. آپ نے کوئی بھی رحمتیں جمع نہیں کی. وہ جو آسمان میں جاتے ہیں اور رحمتیں نہیں پاتے، نہ گھر اور نہ رحمتیں، فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنی ایمان کی زندگی کتنی ہی اچھی بتائی. ایک دفعہ جب آپ گناہ کرتے ہیں وہ آپ کو موت کی طرف لے جاتا ہے. وہ تمام رحمتیں جو آپ نے حاصل کی ختم ہو جاتی ہیں. مثلا آپ کے والد کی 60ویں سالگرہ کی تقریب ہے. آپ کے کئی بھائی اور بہنیں ہیں، امیر بھائی اور درمیانے طبقے کی بہنیں اور غریب بھائی بھی. اب امیر بیٹا اپنے باپ کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ سیر کے لیے اور کپڑے لایا. اس نے تقریب کا بھی انتظام کیا. لیکن چھوٹا بیٹا جو کہ غریب تھا اور صرف مرغی ہی لا سکا. اور درمیانے طبقے کے بھائی بہنوں نے یہ اور وہ تیار کیا. اب ماں باپ کس سے محبت کریں گے؟ یقیناً وہ سب سے امیر بیٹے سے محبت کریں گے. آپ کا شکریہ، میں ایک شاندار تقریب بنا رہا ہوں اور تم سے مجھے بہت سے زبردست تحائف ملے ہیں. میں تمہارے جیسا بیٹا پا کر بہت بابرکت ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ ماں باپ ایسا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ باپ نے یہ کہا ہوگا کہ میں بہت بابرکت ہوں کیونکہ میں پڑوسیوں کے سامنے شیخی بھگار سکتا ہوں. اب تقریب کے اختتام پر بھائیوں کے درمیان ایک بحث ہوئی. امیر بیٹے نے سب سے چھوٹے بیٹے کو ڈانٹا، تم کس طرح صرف ایک مرغی لا سکتے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا کہ کم از کم تمہیں میری مانند تیاری کرنی چاہیے تھی؟ تم ہمارے باپ کے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے بحث شروع کر دی. امیر اور سب سے بڑے بیٹے نے شراب پی لی اور دوسرے چھوٹے بھائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے لان تان کیا. میں نے ان کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدا اور ان کی تمام تقریب اور سامان کی تیاری کی. تم نے کیا کیا؟
اور پہلی کی بیوی نے بھی دوسرے بھائیوں سے بحث کی. اب وہ کون ہے جس نے تقریب میں خلل ڈالا؟ یہ پہلا بیٹا ہے جو کہ امیر تھا. اب وہ کون ہے جس نے تقریب میں خلل ڈالا؟ یہ پہلا بیٹا ہے. والدین کیا کہیں گے؟ بیٹے، میں تیری بابت خوش ہوں. کیوں؟ کیا وہ ایسا کہیں گے؟ تم نے دکھاوا کیوں کیا؟ تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا. تم کس طرح سب کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ آج میری سالگرہ ہے. کیوں تم ان تمام ہمسایوں کے سامنے مجھے شرمسار کر رہے ہو؟ اس امیر بیٹے نے اپنے والد کو شرمسار کیا، اسے دکھ دیا اور اس کا دل چیر ڈالا. اس سے اچھا ہوتا کہ اس جگہ پر تقریب نہ ہوتی. والدین کے لیے کتنی باعث شرم ہے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ گناہ اسی طرح موت تک کہیں لے جا سکتا. اگر ایماندار شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اسے موت تک لے جاتا ہے. یہ شخص کسی انعام کا طالب نہیں ہوتا کیونکہ اس نے گناہ کیا جو اسے بچا نہیں سکتا. بس تمام رحمتیں غائب ہو جاتی ہیں. خدا باپ ناراض ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر وہ توبہ کرتا اور اپنا دل پیش کرتا ہے تو صرف تبھی وہ آسمان پر جائے گا. دوسرا، وہ جو پہلی بادشاہی میں جائیں گے لافانی تاج پائیں گے. پہلا قرنتھیوں 9:25 میں لکھا ہے، اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. مرجھانے والے تاج کا کیا استعمال ہے؟ یہ بیکار ہے. پہلی بادشاہی میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ وہ کلام خدا کے مطابق جینے پر ایمان رکھتے تھے. لہٰذا انہیں لافانی تاج دیا گیا. اسی لیے اس تاج کا کوئی نام نہیں. یہ صرف ایک لافانی تاج ہے جس کا کوئی بھی نام نہیں. ایک تاج جو کہ فانی نہیں. تیسرا، وہ جو دوسری بادشاہی میں داخل ہوں گے جلال کا تاج پائیں گے، جیسا کہ پہلا پطرس 5:4 میں مرقوم ہے. وہ لوگ جو دوسری بادشاہی میں جانے پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں جو گناہ کے خلاف خون بہانے کی حد تک جدوجہد کرتے ہیں. ان کے الفاظ اور اعمال زمین کا نمک اور روشنی ہیں. جب سے وہ اپنی زندگیاں خدا کو جلال دینے میں گزارتے ہیں ان کو جلال کا تاج ضرور دیا جائے گا. چوتھا، تیسری بادشاہی وہ جگہ ہے جہاں وہ مقدسین جو خدا کو انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں جائیں گے. یہ وہ ہیں جو برائی کی ہر قسم کو ترک کر چکے اور مقدس بنے اور روح میں داخل ہو چکے ہیں. ان کو زندگی کا تاج دیا جائے گا جو کہ آج کے کلام میں مرقوم ہے. اور آخر میں ان کے لیے جو نئی یروشلم میں جائیں گے، کیونکہ وہ نہ صرف مقدس ٹھہرائے گئے بلکہ تمام گھرداری میں ایماندار ہیں، ان کو بہت جلالی اور حسین تاج دیا جائے گا. یہ وہ سنہری تاج ہے جس کا ذکر مکاشفہ 4:4 میں ہے، اور راست بازی کا تاج جیسا دوسرا تیموتھیوس 4:8 میں لکھا ہے. اس میں کوئی امتیاز نہیں. کوئی بھی اس تاج کو پا سکتا ہے. یہ وہ تاج ہے جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو جان دینے تک وفادار رہتے ہیں اور جو مقدس کیے گئے ہیں. ان سب کے علاوہ اگر آپ آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں بہت اقسام کے تاج ہیں جن کا ذکر بائبل میں نہیں. بائبل میں صرف چند ایک کا ذکر ہے. آسمان پر اور بہت سے تاج موجود ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو استعداد پیدا کرنی ہے تاکہ آپ کم سے کم زندگی کا تاج پائیں؟ ایسا کرنے کے لیے آپ کو جان دینے تک وفادار رہنا ہے. جان دینے تک وفادار رہنا شہادت کا ایمان ہے. کسی متحد کے لیے اس کے بادشاہ کے لیے جان دینے تک وفادار رہنے کا مطلب ہے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنا اور اپنے بادشاہ کے لیے زندگی قربان کر دینا. خدا کی نظر میں یہ ایک جیسا ہے.
تیسری بادشاہی جہاں زندگی کا تاج تیار ہے، وہ جگہ ہے جہاں صرف وہ ہیں جو خدا کو انتہائی محبت کرتے اور مقدس کیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کا ایمان رکھتے ہیں اور ہر حالت میں اپنے خدا کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شہادت محض جسمانی زندگی قربان کرنے کی ایمانداری ہے۔ بالکل، جب آپ خدا کے ساتھ ایماندار ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کو اپنی جسمانی زندگی قربان کرنی ہے اور وفادار ہونا ہے، بالکل ایمان کی بہت سی نسلوں کی طرح۔ یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ روحانی شہادت، دوسرے الفاظ میں زندگی کے ساتھ شہادت کی ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ خدا کو خوش کرنے کے زمرے میں آپ کو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ دنیا کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں اور ہر طرح کی برائی سے اجتناب کیجیے اور گناہ کے خلاف خون بہانے کی حد تک جدوجہد کیجیے۔ تب آپ کی خودی فنا ہو جاتی ہے اور صرف خدا کا کلام جو کہ سچائی ہے آپ کے دل میں رہے گا۔ آپ بالکل کلام خدا کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 31 آیت میں جب پولس رسول نے کہا کہ میں ہر روز مرتا ہوں، تو اس نے یہ سب کچھ روحانی شہادت کے معنوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جب تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی تو مرنے کے لیے کچھ بھی نہ بچے گا۔ آپ کے اندر کیا بچے گا؟ محض سچ بچا رہے گا۔ خدا کا کلام، یسوع المسیح اور خود سچ بچا رہے گا اور صرف روح بچا رہے گا۔ جب سے آپ کا دل روح میں تبدیل ہوا، صرف روح باقی رہے گا۔ جب برائی کی ہر قسم کو چھوڑ دیا گیا اور دل مقدس کیا گیا تو روح خود واحد چیز ہے جو باقی رہے گی۔ اگرچہ آپ اس سے دور نہیں، آپ کو ہر دن مرنا ضرور ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ خود میں ڈال چکے ہیں، آنکھوں کی شہوت، جسم کی شہوت، جسم کا غرور، آپ کو ان تمام سے چھٹکارا پانا ہے۔ آپ کو اصل گناہ سے چھٹکارا پانا ہے، وہ گناہ جو آپ کو اپنے والدین سے ملا اور گنہگار صفات سے۔ پھر آپ میں ہر روز مرتا ہوں مکمل کرتے ہیں۔ صرف یسوع ہی ہے جو آپ میں رہتا ہے۔ جب سے آپ ہر روز مرے، آپ اب سچائی اور روحانی دل رکھتے ہیں۔ وہ جن کی خودی مکمل طور پر مر گئی اور جو گناہ کی ہر قسم کو ترک کر چکے، اپنی دی گئی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھائیں گے اور مرتی ہوئی روحوں کے لیے اپنے پیار میں، اپنی دعاؤں میں روئیں گے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ مقدس کیا گیا شخص اپنے دل کی گہرائیوں سے جان دینے تک وفادار ہے۔ یہ جان دینے تک وفاداری ہے جو خدا چاہتا ہے۔ لیکن جب آپ خود سوچتے ہیں کہ آپ جان دینے تک وفادار ہیں تو یہ وفاداری نہیں ہو سکتی جسے خدا چاہتا ہے۔ زندگی کا تاج پا لینے کی تیاری کرنے میں آپ کو کچھ امتحانات ضرور پاس کرنے ہیں کہ آپ خدا کی نظر میں پہچانے جائیں۔ یعقوب پہلا باب 12 آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے۔ آپ ہر طرح کی آزمائشوں کی برداشت کرتے ہیں۔ آپ لہو بہانے کی حد تک گناہ کو ترک کرتے ہیں۔ آپ نے برائی کی ہر قسم کو دور پھینکا ہے۔ ایک دفعہ کے لیے اس کی منظوری ہو گئی۔ وہ زندگی کا تاج پائے گا جس کے بارے میں خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب آپ وہ کرتے ہیں جیسا خدا کرنے کو کہتا ہے، تب آپ وہ نہیں کرتے جیسا خدا نہیں کرنے کو کہتا ہے، اور پھر آپ رکھنے اور پھینک دینے کے معاملے میں بھی خدا کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو آپ اس کے کلام کو مانتے ہیں، آپ خدا کے تمام احکام مانتے ہیں۔ پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ کی منظوری ہونی چاہیے؟ پھر آپ کو زندگی کا تاج دیا جائے گا جس کے بارے میں خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ مالک اور خدا سے محبت کرنا ایسا احکامات کو ماننا ہے
اگر آپ احکامات کو مکمل طور پر مانتے ہیں تو آپ وہی کریں گے جس کے کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا، اور آپ وہ نہیں کریں گے جس کے لیے آپ کو منع کیا گیا ہے، اور آپ وہ رکھیں گے جس کے رکھنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے، اور پھینکیں گے جس کے پھینکنے کے لیے آپ کو کہا گیا۔ یہ خدا کو محبت کرنا ہے۔ تب وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا جس کے بارے میں خداوند اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے۔ ایک بار جب آپ کلام پر عمل کریں اور احکام مانیں تو آپ کے اندر کوئی برائی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ آپ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں گے، اور آپ کو زندگی کا تاج دیا جائے گا۔ اسی طرح زندگی کا تاج پانے کے لیے آپ کو آزمائش میں رہتے ہوئے برداشت کرنا ہے، اور خدا کی طرف سے آپ کی منظوری ہو جائے گی۔ جب ابراہیم کو اس کے بیٹے اسحاق کی قربانی کے طور پر دینے کو کہا گیا تو اس نے شکر گزاری کا امتحان پاس کیا اور وہ راست باز گنا گیا۔ تب وہ تمام ایمانداروں کا باپ بنا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ خدا نے ابراہیم کو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کو کہا۔ اسحاق جسے اس نے 100 سال کی عمر میں پیدا کیا۔ اسحاق عہد و پیمان کا بیج تھا، لیکن خدا نے اسے بتایا کہ اسحاق کی سوختنی قربانی دے۔ ابراہیم کو کہا گیا کہ اس کے بیٹے کی کھال اتار دے، اسے آگ پر رکھے اور جلائے ہوئے ہدیے کے طور پر اسے نذر کر دے۔ لیکن ابراہیم نے کیا کیا؟ کیا اس نے شکایات کی؟ کیا اس نے ماتم کیا؟ کیا اس نے بحث کی؟ اس نے بس کہا آمین اور تابعداری کی۔ کیا اس نے نہیں کی؟ بالکل ایسا آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ سچے طور پر نہ ہلنے والی چٹان پر کھڑے ہوں، چاہے جتنا بھی سوچ سے بڑھ کر آزمائش آئے، آپ جان دینے تک وفادار رہیں گے اور امتحان کو برداشت اور پاس خوشی سے کرتے ہیں۔ پولس رسول نے رومیو 8 باب کی 35 آیت میں اعتراف کیا، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ کچھ بھی ہمیں خدا کی محبت سے علیحدہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ خداوند سے ایسی محبت کرتے ہیں تو آپ اپنی تمام زندگی سے کلیسیا کے ساتھ وفادار رہنے کے قابل ہوں گے، جو کہ خدا کا چرواہے کا اور اس کی کلیسیا کا مسکن ہے۔ اس جان دینے تک کی وفاداری کے ذریعے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کم از کم زندگی کا تاج اور بہت کچھ حاصل کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں میری دعا ہے۔ اگلے پیغام میں ہم دیکھیں گے کہ خدا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کلیسیا دنیا کی تبلیغ کو عظیم طور سے جلد مکمل کر رہی ہے، لیکن مستقبل میں ہم خدا کی بادشاہت عظیم طور سے پا لیں گے، اور جلد ہی ہم کنعان سینکچوری اور عظیم سینکچوری کو بنا لیں گے تاکہ خدا کی مرضی کے مطابق اس کی برکت کو پا لیں۔ لیکن اس سب کو کرنے کے لیے اس کلیسیا کو لازماً روحانی سپاہ سالاروں کی ضرورت ہے جو سچائی سے جان دینے تک وفادار رہ سکتے ہیں، اور وہ جو شہادت کا عزم رکھتے ہیں، جو خدا کی بادشاہی کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتے ہیں۔ مسیحیت تمام دنیا میں صرف شہادت کے لہو کی قیمت کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے۔ اس چرچ کو اس کی کلیسیا کی دعا، کوشش اور جان دینے تک کی وفاداری کی ضرورت ہے تاکہ آخری دنوں میں عظیم راز کو پالیں۔ 2002 انڈیا میریکل ہیلنگ پریئر فیسٹیول کے ذریعے سے خدائے پاک نے شہید توما رسول کی قیمت کا حساب لے لیا جو 2000 سال پہلے انڈیا میں شہید ہوا۔ اسی طرح سے آپ کی شہادت بھی ایک دن بہت سا پھل لائے گی۔ ایسے لوگ جنہوں نے شہادت کے عزم کے ساتھ اپنے فرائض نبھائے، آج ہم سب کو ان کی اشد ضرورت ہے۔ خدا چنتا ہے۔ خدا نے اس وقت کے لیے اس چرچ کو چنا اور اس کلیسیا کو پکارا۔ اس نے آپ کو قدوسیت کے لفظ سے نکھارا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے روح کے لوگوں کو آشکارا کر رہا ہے۔ لیکن صرف چند لوگ جو الہام کے ذریعے آشکار ہوئے خدا کی مرضی اور رضا کو مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی قیمتی ہے۔
آپ کے اعمال اور ایمان کا غیر متزلزل رہنا اس کلیسیا اور میرے لیے بہت مددگار ہے۔ لیکن ہمیں صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا۔ میں امید کرتا ہوں کہ روحانی وفاداری سے زندگی کو قربان کر دینا نہ صرف زندگی کا تاج بلکہ سنہری تاج اور راست بازی کا تاج بھی عطا کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ خود کو شاندار چمکتے تاج کے ساتھ سنواریں اور خدا کی عظمت اور جلال کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں، خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویہ۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں، اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔
اے خدا اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں انہیں حکمت اور عقل دے، اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے، اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔